अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, साइफर केस जो इमरान खान साहब जिसकी पादाश में इस वक्त अडयाला जेल में बंद हैं, उसके ऊपर बेल के ऊपर कल काफ़ी अरसे से तैयारी चल रही थी और कोशिश थी। तो कल इमरान खान साहब की लीगल टीम के जो कानूनी दलाइल हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकम्मल हुए और जो प्रोसिक्यूशन की साइड है उसे मौका दिया गया है और फिर अब उनकी आर्गूमेंट्स आने हैं और फिर उसके बाद ज़ाहिर बात है फैसला होगा। लेकिन इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी वो एक दिन पहले जो उनका ट्रायल हुआ अडयाला के अंदर, उसके अंदर जो लीगल टीम थी उसने जो नकूल थी चालान की वो नहीं ली, और लेकिन ऑर्डर के अंदर लिख दिया गया कि नकूल दे दी गई हैं। अब उसी ऑर्डर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी चैलेंज कर दिया गया है और वो वाला मुकदमा भी फिर से जस्टिस आमिर फारूक चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने लग गया है। इसके साथ साथ कि साइफर का ट्रायल ओपन होना है या उसमें पब्लिक एक्सेस होनी है कि नहीं, उसका फैसला भी अभी कुछ दिनों में मुतवक्के है। तो इस वक्त तमाम जो चीज़ें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब हैं और वहाँ से फैसले होने हैं और साइफर केस ने कैसे चलना है, उसमें क्या फ़र्द जुर्म और कब आयद होनी है, ओपन ट्रायल होना है या नहीं होना, और इमरान खान साहब की ज़मानत होनी है नहीं होनी, ये सारी की सारी बातें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट की समझिए कि जुरिस्डिक्शन में हैं और उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फैसला करना है। मैंने काफ़ी दिनों से साइफर केस के ऊपर बात नहीं की और इमरान खान साहब के केसेस के ऊपर बात नहीं की और दीगर मामलात के ऊपर वीलॉग्स किए। इसकी एक वजह यह भी थी कि साइफर केस के अंदर जो मामलात छुपे हुए हैं वो सिर्फ कानूनी पहलू उसके नहीं हैं, उसके साथ साथ बहुत सारे हमारे सियासी और दिफाई और हकीकी पहलू भी हैं। काफ़ी सोचा, काफ़ी इसके ऊपर मालूमात इकट्ठी की, काफ़ी जो लोग इसको समझते थे, जानते थे, क्योंकि मैं उस वक़्त खुद तो हुकूमत का हिस्सा नहीं था जब ये तमाम मामला हुआ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मैं इकट्ठी कर रहा था एंड आई वाज़ ऑल्सो ट्राइंग टू रिसर्च एंड मेक सेंस कि ये सारे मामलात क्या हैं। फिर ये भी सोच थी कि इसके ऊपर किस हद तक बात की जानी चाहिए, क्योंकि बातें तो बहुत सारी पता हैं और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको करने से जो है वो सर कटते हैं, गर्दनें कटती हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों को काफ़ी सोचने के बाद मैंने सोचा कि आज का वीलॉग ना सिर्फ साइफर के ऊपर किया जाए बल्कि साइफर में जो मामलात हैं, जो कानूनी नकायत हैं, उनके साथ साथ साइफर के पीछे छुपी असल कहानी जो है वो आज मैं आप लोगों से शेयर करूं। इस कहानी के कुछ हिस्से तो शायद आप सुन चुके होंगे, लेकिन इस सीक्वेंस के साथ और इस तफसील के साथ कि साइफर असल में मामला क्या है वो मैं समझता हूँ आज आप पहले तो सुनेंगे, और इसलिए आज का जो वीलॉग है वो इस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये जानने के लिए और ये समझने के लिए, क्योंकि हमें कानून के इतलाक के लिए असल फैक्ट्स का, असल कहानी का, असल बातों का जानना बहुत ज़रूरी है। जब आपके पास असल फैक्ट्स और नुकात होंगे फिर ही आप उसके ऊपर कानून का इतलाक कर सकते हैं कि आया इसमें कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, नहीं हुई, जुर्म हुआ है, नहीं हुआ, और ये तमाम मामलात क्या थे। पहले मुख्तसरन मैं बयान कर दूं कि इमरान खान साहब के मुकदमे में जो उनके वकील थे बैरिस्टर सुलेमान सफदर और उनकी मावनत की बैरिस्टर सुलेमान अबूज़र सुलेमान नियाजी ने, दोनों बहुत अच्छे वकील हैं। स्पेशली सुलेमान सफदर तो मेरे हमअसर भी हैं और उनको मैंने खुद काम करते भी देखा हुआ है एंड ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट लीगल जो क्रिमिनल ट्रायल लॉयर्स इन पाकिस्तान राइट नाउ, स्पेशली पंजाब के एरिया में। तो उन्होंने अपनी बहुत मेहनत के साथ आर्ग्यूमेंट्स किए, उन्होंने बहुत सारे इश्यूज रेज किए, वो यकीनन रिपोर्ट भी हुए हैं, मैं सबको रिपीट नहीं करूंगा। दो तीन लीगल इश्यूज बड़े इंपॉर्टेंट हैं जिसमें से एक लीगल इशू जो काफी ज्यादा इसमें उन्होंने आर्ग्यू किया और उसको हाईलाइट भी किया, उनमें से दो तीन का मैं आपसे जिक्र कर देता हूं। एक जो इंपॉर्टेंट इशू है वो ये है कि ये मिनिस्ट्री जो ये साइफर है ये बेसिकली प्रॉपर्टी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की, और इसके अंदर जो जुर्म आयद किया गया है वो जुर्म मुतलका है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से, कि हमारे दफाई मामलात से मुतलका ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज हो गई हैं जिससे पाकिस्तान की सालमियत ख़तरे में है, और जो डॉक्यूमेंट डिस्क्लोज किया गया है या जिस डॉक्यूमेंट को चोरी करने, छुपाने और डिस्ट्रीब्यूट करने का इल्ज़ाम खान साहब के ऊपर है वो प्रॉपर्टी है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स की। लेकिन हैरान कुन तौर पर इस केस में ना ही मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स और ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कंप्लेनेंट है, ना वो शिकायत कर रही है और ना ही उसकी तरफ से कोई एविडेंस आया है।
یہ تمام معاملہ جو ہے وہ منسٹری آف انٹیریئر کی طرف سے بنایا گیا. منسٹری آف انٹیریئر ہی اس کے اندر کمپلیننٹ ہے، جبکہ جو چین آف کسٹڈی ہے اور چین آف ایونٹ کے اندر ہے اس میں منسٹری آف انٹیریئر کہیں فگر ہی نہیں کرتی. تو یہ ایک بہت بڑا لیگل لکونہ ہے اس کیس کے اندر، جو آف کورس اس پروسیڈنگ کے دوران بھی ہائی لائٹ ہوا اور بیل کی پٹیشن میں بھی آرگیو کیا گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے جو اس کیس میں سامنے آیا ہے، اور اس پہ جو کچھ چینلز پہ بات بھی ہوئی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں، اور وہ ہے اوتھ آف پرائم منسٹر کا. جو اوتھ آف پرائم منسٹر ہے ہمارے کانسٹیٹیوشن کے مطابق، اس کی جو آخری لائن ہے وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور اسی کے اوپر ہمارا آج کا سارا وی لاگ بھی ہے، اور اس کے پیچھے جو چھپی کہانی ہے وہ اس سے کتنی کنیکٹڈ ہے وہ آپ کی ہے. یہ تھرڈ سکیجول ہے ہمارا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان 1973 کا، اور اس کے اوتھ کے اندر جو لاسٹ لائن ہے جو پرائم منسٹر حلف اٹھاتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اینڈ دیٹ آئی ول ناٹ ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی کمیونیکیٹ اور reveal to any person any matter which shall be brought under my consideration or shall become known to me as Prime Minister, except as may be required for the due discharge of my duties as Prime Minister. اس کا اردو میں ترجمہ یہ ہے کہ میں کسی بھی صورت ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کوئی بھی ایسی انفارمیشن جو میرے پاس آتی ہے یا میرے سامنے ہے بطور پرائم منسٹر کے، وہ میں ڈائیولج نہیں کروں گا، اس کو کسی کو نہیں بتاؤں گا جو سیکرٹ ہوگی، unless or until وہ انفارمیشن کا جو جاننا ہے اور اس پہ انفارمیشن کا جو بتانا ہے وہ میری جو ذمہ داریاں ہیں ایز پرائم منسٹر، ایز دی الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیو اینڈ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری، جو میری ذمہ داریاں ہیں ان کو نبھانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس انفارمیشن کو میں ڈسٹریبیوٹ کروں یا اس کو کسی کو بتاؤں. ایک شخص کو بھی بتا سکتا ہوں، 2 کو، 10 کو، اور پوری عوام کو بھی. پرائم منسٹر کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ پرائم منسٹر جو چیف ایگزیکٹو ہے، پاکستان کا دفاع، پاکستان کی سالمیت، اس کی جو اٹ موسٹ رسپانسبلٹی، جو پرائمری رسپانسبلٹی ہے وہ ہے. اب جب کوئی فورن ملک آپ کو دھمکی دیتا ہے تو اس کے اندر جو اس کی تفصیل ہیں اور اس کے اوپر جو ایکشنز کرنے ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈسچارج آف ہز ڈیوٹی ہیں. اب وہ جو دھمکی آتی ہے یا جو بھی کمیونیکیشن آتی ہے اس کو کمیونیکیٹ کرنا ریلیونٹ لوگوں کے ساتھ، یہ اس کی آئینی ذمہ داریوں کا حصہ ہے. اب جب یہ ٹرائل آگے چلے گا تو دس از ون آف دا ڈیفینس جو خان صاحب کے وکلا لیں گے اور پورے کیس کے اندر وہ ڈیمانسٹریٹ کریں گے. اور خان صاحب کے وہ جو پروفیٹک ورڈز تھے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ٹرائل، اگر آپ سائفر کیس کا مقدمہ چلائیں گے تو ضرور چلائیں، کیونکہ اس کے بعد پھر جب مقدمہ چلے گا اور اگر فیئر ٹرائل ہوا تو یہ تمام بہت ساری چیزیں جن کو چھپایا گیا اور جن کو میرے ساتھ، اس قوم کے ساتھ زیادتی کی گئی، وہ سب چیزیں سامنے آئیں گی. اب یہ تو ہو گئے اس کے اندر لیگل آرگومنٹس. اب ان لیگل آرگومنٹس کے اندر جان کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے، یہ جاننے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ سائفر کیس کے پیچھے چھپی اصل کہانی کیا ہے. یہ سائفر والا معاملہ ہے کیا، یہ شروع کیسے ہوا، کس طرح سے عمران خان صاحب کو سائفر پڑا ملا، کون ان کے پاس سائفر لے کے آیا، کس نے سائفر چھپایا، سائفر سب سے پہلے آتا کس کے پاس ہے، اس کی پوری وہ جو چین ہے وہ کیا ہے. یہ تمام وہ تفصیل ہے جو اس ٹرائل کے اندر سامنے آنی چاہیے، اور ڈیفینس کاؤنسلز یہ چیزیں لازمی اس کو ریکارڈ پہ لے کے آئیں گے. اب جب وہ یہ چیزیں لے کے آئیں گے تو پھر یہ چیزیں بہت دور تک جائیں گی، اور اسی لیے یہ پوری کوشش ہے اس وقت سرکار کی کہ یہ ٹرائل جو ہے ان کیمرہ ہو، یہ کھل کے نہ ہو، کیونکہ اس میں کوئی پاکستان کے راز نہیں کھلیں گے. جو سائفر ہوا وہ تو پبلک ہو چکا ہے، وہ تو اخبار چھاپ چکی ہے، امریکی اخبار چھاپ چکی ہے. پرابلم یہ ہے کہ اگر سائفر کا جو ٹرائل ہے وہ پبلک ہوا تو اس کے اندر کن کن لوگوں کا کنڈکٹ، کردار کیا تھا، وہ کھل کے سامنے آئے گا. اب جو سائفر کی کہانی مجھے معلوم ہے وہ میں اصل کہانی آپ سے شیئر کرتا ہوں. سائفر کہانی کے اندر جو سب سے پہلے امپورٹنٹ چیز، جب بھی آپ اس کے اوپر ریسرچ کریں گے، یہ زیادہ تر اوپن سورس سرچ بھی موجود ہے. اس کے اندر جو سب سے اہم کہانی کا قصہ شروع ہوتا ہے، یہ تب سے شروع ہوتا ہے جب میرے ایک بڑے پیارے دوست، آپ سب کے بہت اچھے انہیں جانتے ہیں، ارشد شریف شہید، انہوں نے ایک پروگرام کیا تھا. وہ کون تھا؟ انہوں نے سب سے پہلے، ارشد شریف نے، اس کہانی، اس پردے کے پیچھے چھپے ہوئے کرداروں کو بے نقاب کیا تھا.
اور اسی پاداش میں ارشد شریف کا قتل ہوا، کیونکہ یہ جو کہانی تھی وہ کون تھا، یہ وہ فرسٹ ٹائم بریکنگ سٹوری تھی جس نے اس کردار کے پیچھے، اس پورے واردات کے پیچھے چھپے کرداروں کے اوپر سے پردہ اٹھایا تھا۔ اب ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس کی شہادت کو رائے گاہ جانے نہ دیں اور ان چیزوں کو آگے لے کے چلیں اور انفارمیشن کو باہم پہنچائیں۔ ان باتوں سے کچھ اور لوگ بھی واقف تھے، اور ان کے ساتھ بھی ان میں کچھ نام معید پیرزادہ ہے، صابر شاکر ہیں، آپ کے عمران ریاض ہیں، جن لوگوں کو یہ انفارمیشن پوری انفارمیشن یا اس کا کچھ حصہ تھا، وہ آج کن حال میں ہیں، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے پچھلے 1.5 سال میں، وہ مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ بہتر جانتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ یہ قصہ جب ایک سائفر آتا ہے تو سائفر کیسے آتا ہے اور کس کے پاس آتا ہے۔ سائفر جو ہے وہ ایک کوڈ کے اندر، ایک خفیہ کوڈ کے اندر کمیونیکیٹ ہوتا ہوا پیغام ہے، یعنی کہ میں آپ سے جو اس وقت بات کر رہا ہوں یہ اوپن ہے، لیکن اگر اسی بات کو میں کوڈ میں لکھ کے کسی کو ترسیل کروں گا تو اس کوڈ کا نام سائفر ہے۔ وہ جو سائفر ہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز کو آتا ہے، اور منسٹری آف فارن افیئرز کے اندر سگنلز کا ایک افسر، جو ہمارے فوج کا ایک محکمہ ہے جو کمیونیکیشن کو ڈیل کرتا ہے، یہ ہائیلی سیکرٹ کوڈ ہوتا ہے، وہ جو سگنل کے نومینیٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں، یہ صرف انہی کے پاس یہ ہوتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیسے کرنا ہے۔ وہ ان کو ڈی کوڈ کرتے ہیں، اور ڈی کوڈ کرنے کے بعد اس کا جو ایکسٹینڈڈ پروسیجر ہے کہ جب یہ سائفر آتا ہے، یعنی کہ آپ کے ایمبیسڈر نے پہنچایا ہے، تو وہ آپ اس میں جو سی کرتے ہیں، جن لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، ان کی جو چین ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، جس میں پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان ہے، فورن منسٹر ہے، چیف آف آرمی سٹاف ہیں، شاید جوائنٹ چیف آف سٹاف بھی ہوتے ہیں، ڈی جی آئی ایس آئی۔ یہ اس کی ایک نارمل چین آف کمیونیکیشن ہے جو بھیجی جاتی ہے۔ یہ جب سائفر آتا ہے اور وہ ڈی کوڈ ہوتا ہے، اور اس سائفر کے اوپر یہ نام بھی لکھے ہوئے ہیں، یہ سائفر ان لوگوں کو نہیں ملتا ہے، یہ سائفر ان تک نہیں آتا ہے۔ یہ سائفر جو کمیونیکیٹ ہوا اور جس ڈیٹ کو کمیونیکیٹ ہوا، اس ڈیٹ کو فورن منسٹر کو یہ سائفر نہیں ملا۔ یہ ٹرانسلیٹ ہوا، ڈی کوڈ ہوا، لیکن فورن منسٹر کو یہ سائفر نہیں ملا۔ اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر کو یہ سائفر نہیں ملا، اس کے ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کو یہ سائفر نہیں ملا۔ باقی جن لوگوں کا میں نے ذکر کیا ہے انہیں یہ سائفر ملا ہے یا نہیں ملا، یہ ان سے ٹرائل میں پوچھا جا سکتا ہے، لیکن ان لوگوں کی حد تک ہماری معلومات یہ ہے کہ ان کو سائفر نہیں ملا۔ سائفر کی پہلی دفعہ عمران خان صاحب کو کیسے معلوم ہوا، یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے۔ اسد مجید صاحب جو ہمارے سفیر تھے امریکہ میں، روٹین میں ہوتا ہے اگر کچھ معاملات ایسے بھی ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو امیڈیٹلی بات کرنی ہوتی ہے، جو اپنا رپورٹنگ آپ کا منسٹر ہوتا ہے یا سیکرٹری ہوتا ہے، تو اسی سلسلے میں جب اسد مجید صاحب کی اس سائفر کو بھیجے جانے کے کچھ دنوں بعد بات ہوتی ہے شاہ محمود قریشی سے جو فورن منسٹر تھے، اس میں اسد مجید صاحب نے، ڈاکٹر اسد مجید صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب سے پوچھا کہ جی آپ نے وہ سائفر، وہ میرا جو میسج فلاں ڈیٹ کا تھا وہ آپ نے پڑھ لیا؟ تو اس پہ شاہ محمود نے پوچھا آپ کس میسج کی بات کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ میں نے ایک بھیجا تھا، آپ اس کو کائنڈلی دیکھ لیجئے۔ اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب اپنے فورن سیکرٹری کو بلاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کہ یہ سائفر کدھر ہے، مجھے لا کے دکھایا جائے، اس ڈیٹ کا سائفر مجھے چاہیے۔ وہاں بہت زیادہ مصیبت پڑ جاتی ہے، ایوان ہل جاتے ہیں، بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن شاہ جی جو ہیں وہ ایونچلی وہ کمیونیکیشن حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ بالآخر وہ وزیر ہیں اس محکمے کے، اور شاہ محمود صاحب کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے، وہ کوئی نرم چارہ نہیں ہے، بڑے سیزنڈ پولیٹیشین بھی ہیں، اور کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں، اور بڑا اپنے کام کو سمجھتے بھی ہیں۔ تو انہوں نے وہ سائفر لیا، جب انہوں نے اس سائفر کو پڑھا ان کے کان کھڑے ہوئے اور وہ سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس آئے، انہوں نے وہ سائفر عمران خان صاحب سے شیئر کیا، ان کو پڑھایا۔ تو اس طرح سے یہ سائفر پہلی دفعہ عمران خان صاحب کے سامنے آیا۔ اب اگر عمران خان صاحب اپنے ٹرائل میں ٹیسٹیفائی کرتے ہیں اور ان کا یہ ڈیفنس بھی ہوگا کہ مجھے جو سائفر ہے فلاں تاریخ کا سائفر ہے، مجھے فلاں تاریخ کو ملا، سوال یہ کھڑا ہوگا کہ اس تاریخ سے لے کر اس تاریخ تک جب تک سائفر خان صاحب کو نہیں ملا، وہ سائفر کس کے پاس تھا، اور یہ کیوں عمران خان کو جو پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، الیکٹڈ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے،
وہ والے پرائم منسٹر آف پاکستان تھے جس کے لیے نواز شریف صاحب بھی بات کرتے ہیں اور سٹرگل کرتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے. وہ والے پرائم منسٹر تھے جس کے لیے قاضی فیض عیسیٰ صاحب ابھی 4 دن پہلے لائیو ٹیلی کاسٹ میں پورا انہوں نے ایک بیان کیا کہ پارلیمان اور الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز کی کیا ان کی عزت ہونی چاہیے، کیا ان کی توقیر ہونی چاہیے. یہ بھی ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا، بڑا پاپولر پرائم منسٹر تھا، آج بھی پاپولر ہے، اتنا پاپولر ہے کہ آپ کو جیلوں میں بند کرنا پڑا ہے، اس کی شکل اور نام تک لینے پہ آپ کو پابندی لگانی پڑی ہے. اس پرائم منسٹر کو یہ سائفر جو تھا، یہ میسج جو تھا، یہ کیوں نہیں دکھایا گیا؟ اچھا، جب یہ بات یہاں تک آ جاتی ہے اور اب آگے لے کے چلتے ہیں کہ جب یہ سارا معاملہ آ جاتا ہے تو خان صاحب اس کے بعد ایز پرائم منسٹر ہی از ٹیکن اے بیک، اور وہ اس کو دیکھتے ہیں، اس کے اندر لکھی ہوئی تحریر کو، جس کو اپنے آپ انٹرسیپٹ کی رپورٹ میں پڑھ لیا ہوگا، خود بھی آپ سب لوگ جانتے ہیں. وہ اس تحریر کو جب دیکھتے ہیں تو اس تحریر کو دیکھنے کے بعد وہ اپنے جو فورن منسٹر ہے وہ فون اٹھا کے کوئی گجرال کو فون نہیں کرتے ہیں، وہ کسی بھارتی بندے کو فون نہیں کرتے ہیں، کسی اسرائیل کے بندے کو فون نہیں کرتے ہیں، وہ اٹھا کے کسی امریکہ کے بندے یا رشیا کے بندے جو ان کے اوپر کہا جاتا ہے، یا چائنا کے لوگ کو فون نہیں کرتے ہیں. وہ اپنی کیبنٹ کے سینئر ترین لوگوں سے مشورہ کرتے ہیں. ان سینئر ترین لوگوں میں موسٹ ریلیونٹ از دا فورن منسٹر ہو براٹ دا سائفر ٹو ہم. اس سے مشورہ کرتے ہیں، اپنے سینئر کیبنٹ ممبر سے مشورہ کرتے ہیں. اس کے بعد وہ اپنی جو ان کی دفاعی ٹیم ہے، اس معاملے کے اوپر 2 میٹنگز ہوئی ہیں. یہ ریکارڈڈ میٹنگ ہیں. ایک میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی، پھر دوسری میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی. اچھا، اس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کی جو باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اس میٹنگ کے اندر اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل باجوہ صاحب، وہ بڑے ہماری اطلاع کے مطابق وہ اس چیز کو یہ تو انکار نہیں کر رہے تھے کہ یہ پیغام نہیں بھیجا گیا، لیکن ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ امریکہ کے ساتھ ہم پنگا نہیں لے سکتے. اور سننے میں آیا ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کچھ بڑے ٹیکنیکل قسم کے بھی آرگومنٹس لیے کہ کس طرح سے ہمارا دفاعی نظام جو ہے وہ کمزور ہے کسی طریقے سے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر شیری مزاری صاحبہ جو کولمبیا یونیورسٹی سے دفاعی امور کے اندر پی ایچ ڈی رکھتی ہیں، اور میری جو ایسوسیشن ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ساتھ، وہ 15-20 سال پرانی ہے. جب وہ ابھی پہلے اسٹریٹجک اسٹڈی انسٹیٹیوٹ کی ڈی جی ہوا کرتی تھی، پھر اس کے بعد وہ اخبار کی مدیر بنی، پھر دوبارہ آئی، پھر پی ٹی آئی میں جوائن کی. تو اس زمانے سے پہلے کی ان کے ساتھ شناسائی ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحبہ نے اپنی ساری زندگی افواج کے محکمے، کیونکہ ان کا سبجیکٹ یہی ہے، ان کے محکموں کے ساتھ کام کیا ہے. بٹ شی ہیز آلویز بین اسپیکنگ ہر مائنڈ. اینڈ لیٹلی ہماری کابینہ کے اندر ڈاکٹر مزاری صاحبہ جو تھی وہ ہمیشہ سے کرٹیکل رہتی تھی. تو خیر، ڈاکٹر صاحبہ نے اس میٹنگ کے اندر بہت تلخ سوالات کیے اور اٹھائے اس معاملے کے اوپر، جس میں ڈیفنس لینے کی کوشش کی جا رہی تھی. اور بعد میں یہی معاملے جو ہیں ان کے ساتھ ہونے والی زیادتی کی بہت بڑی وجہ بنی، کیونکہ ان کو پرسنلی ٹارگٹ کیا گیا. ادروائز جو ملکی معاملات ہیں ان کے اندر ڈاکٹر شیری مزاری کا اس طرح کا کوئی رول یا کردار نہیں تھا. وہ ایک اکیڈیمیا سے تعلق رکھنے والی تھی، ہیومن رائٹس کی منسٹری چلا رہی تھی، کوئی تعلق ہی نہ، سیاست بھی نہیں تھی اس طرح سے، وہ مین سٹریم سیاست کا بھی حصہ نہیں تھی. لیکن ان کو جو اسپیسیفکلی ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ کے اندر ان کے کیے ہوئے تلخ سوالات تھے، اور وہ تلخ حملے تھے. اور پھر 3-3.5 سالہ کابینہ کے اندر ان کے تلخ حملے تھے، اس کی ان کو سزا دی گئی اس کے اندر. خیر، یہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ ہو جاتی ہے. یہ سیکوینس بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ پہلے پرائم منسٹر سے یہ سائفر چھپایا جاتا ہے، یہ پیغام چھپایا جاتا ہے، پریزیڈنٹ سے چھپایا جاتا ہے. پرائم منسٹر پھر اس سائفر آنے کے بعد اپنے ہی جو کابینہ کے لوگ ہیں، جو الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں، ان کے ساتھ یہ ڈسکشن کرتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. پھر وہ نیشنل سیکیورٹی کونسل کی میٹنگ میں لاتے ہیں. نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ میں سب لوگ کنفرم کرتے ہیں کمیونیکیشن تو آئی ہے، یہ کمیونیکیشن ہوئی ہے، ایمبیسڈر ہے، فورن سیکرٹری ہے، دفاعی لوگ ہیں، فورسز کے چیفز ہیں، سب مانتے ہیں. یہ آرگیو ہوتا ہے، یہ بحث ہوتی ہے کہ ہمیں اس کا کیا جواب دینا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے. یہ بھی تو ڈسکس ہوا ہوگا کہ جی جنگ کر لینی چاہیے امریکہ کے ساتھ، اس کی ضرورت کیسی ہوئی. آف کورس جنگ نہیں کی گئی، نہ یہ پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا. اور اس کے بعد جو ایک سب سے مظلوم سی صورتحال ہوتی ہے، اس کے اوپر ایگری ہوا کہ وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور وہ سب سے مظلوم ترین کوشش اور یہ ہوتی ہے کہ جی آپ اس کے سفیر کو بلا کے اس کی سرزنش کرتے ہیں، جس کو ڈپلومیٹک لینگویج میں ڈیمارش کہتے ہیں.
اس کے بعد امریکی جو سفیر تو تھا ہی نہیں ہمارے پاس، اس کو چارج دی افیئر تھا، اس کو بلایا بھی گیا، اس کو ڈیمارش بھی کیا گیا، اینڈ دیٹ واز ناٹ دا ڈیسیژن آف پرائم منسٹر عمران خان الون. وہ جو ڈیسیژن تھا وہ نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کا ڈیسیژن تھا. اس نے یہ ڈیسائیڈ کیا اور پھر یہ چیز کیا گیا، یہ فالو اپ کیا گیا. پھر اس کے بعد کابینہ کا اجلاس ہوتا ہے، دا سپریم باڈی آف پاکستان انڈر دا کانسٹیٹیوشن. اور اس فیڈرل کابینہ کے اجلاس کے اندر یہ ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ اس کو ڈی کلاسیفائی کر دیا جائے، اس کمیونیکیشن کو ڈی کلاسیفائی کیا جاتا ہے. اٹ از اے کلیکٹو ڈیسیژن ٹیکن بائی دا کیبنٹ آف پاکستان. اس دن تک پرائم منسٹر واز عمران خان. ہی کمانڈیڈ دی میجورٹی آف پارلیمنٹ. ہی واز ریپرزینٹیٹو آف دا پارلیمنٹ. وہ یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، وہ اس کو ڈی کلاسیفائی کرتے ہیں. ڈی کلاسیفائی کرنے کے بعد پھر وہ چٹھی بھیجی جاتی ہے، جو چیف جسٹس کو بھی بھیجی جاتی ہے شاید، اور اسپیکر آف نیشنل اسمبلی کو بھیجی جاتی ہے، پریزیڈنٹ کو، سب کو یہ انفارمیشن کمیونیکیٹ کی جاتی ہے. اور پھر اس انفارمیشن کمیونیکیٹ کرنے کے بعد پھر پبلکلی خان صاحب اس سائفر کے بارے میں بات کرتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ ان فیکٹس کے اندر، اچھا اب یہاں پہ ایک بہت امپورٹنٹ ایونٹ رہ گیا. جب یہ سائفر کی کہانی سامنے آ گئی، اور سائفر کا ابھی تک پبلک کو پتا نہیں تھا، جب یہ سائفر کی چیز آ گئی، میٹنگز ہو گئی، اس کے بعد ایک میٹنگ ہوتی ہے جنرل باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے ساتھ، جس میں ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے، ان کو ڈرایا جاتا ہے کہ اگر وہ اس سائفر کو یا اس پوری چیز کو پبلک کریں گے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی. ہی واز تھریٹنڈ. اینڈ خان صاحب نے ڈیسائیڈ کیا کہ دین لیٹ دیٹ بی اٹ، کہ ٹھیک ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں، آئی ول کال یور بلف. اینڈ دیٹس وین پرائم منسٹر ڈیسائیڈیڈ ان ڈسچارج آف ہز کانسٹیٹیوشنل اوتھ، جو تیسرے شیڈول میں دیا ہوا ہے آئین پاکستان کی، اس آئین پاکستان کی جس کی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے 4 دن پہلے، اور اس پارلیمان کے ریپرزینٹیٹیو کے طور پر جنہوں نے پوری بات کی کہ ہمیں کس طرح سے ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے. اس کے اندر، اس پارلیمان کے اندر کوئی ایسا شخص بیٹھا ہو سکتا ہے جو آپ کو پسند نہ ہو، لیکن وہ اس پارلیمان میں جب وہ پہنچ جاتا ہے تو اس پارلیمان کے اندر اس کی جو توقیر ہے وہ آئین کے مطابق آپ نے کرنی ہے، اس کے فیصلوں کی توقیر کرنی ہے. جو اوتھ کہتا ہے وہ سبجیکٹو ٹیسٹ ہے پرائم منسٹر کے اوپر. اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، اس نے فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی نظر میں کیا چیز ہے جو پاکستان کے عوام کو یا پاکستان کے باقی تمام عہدیداروں کو معلوم ہونی چاہیے. عمران خان کا قصور یہ تھا، اس نے کوئی F-16 طیارے لے کے امریکہ کے اوپر حملہ نہیں کر دیا. عمران خان کا قصور یہ تھا کہ عمران خان نے جو اس کو ایز وزیر اعظم پاکستان، ناٹ ایز عمران خان، وزیر اعظم بننے سے پہلے عمران خان تقریباً 68 سال کا تھا. اس کو 68 سالوں میں اس نے بھرپور امریکہ کے خلاف اپنا اظہار رائے کیا ہے، وار اینڈ ٹیرر کے خلاف بات کی ہے. عمران خان کو کبھی کوئی ایسی دھمکی نہیں دی گئی. اگر دی بھی گئی ہے تو عمران خان نے کبھی اس کو پبلک نہیں کیا، بیکاز اٹ ڈز ناٹ میٹر. ایک شخص، ایک انسان میں میٹر نہیں کرتا، اس طرح سے خان صاحب بھی سمجھتے ہیں، وہ میٹر نہیں کرتے. لیکن جب یہ دھمکی وزیر اعظم پاکستان کو دی گئی تو وہ پاکستان کی ریاست کو دی گئی، مملکت پاکستان کو دی گئی، پاکستان کے 24 کروڑ عوام کو دی گئی. اس کا واحد قصور یہ تھا کہ جو دھمکی دی گئی اس نے وہ دھمکی سب کو بتا دی. یہ ہے سائفر کیس کی اصل کہانی. اور جن لوگوں نے یہ دھمکی دی تھی عمران خان کو کہ تم نے اگر یہ معاملہ پبلک کیا یا تم نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا، یو ول بی میڈ این ایگزامپل، تمہیں نشان عبرت بنا دیا جائے گا. وہی آج ہو رہا ہے. ہمیں یہاں پہ لائیو ٹیلی کاسٹ کے اندر بھاشن سننے کو مل رہے ہیں آئین پاکستان کے، پارلیمان کے اوپر، اور پتہ نہیں نہ جانے کیا کیا. اسی وزیر اعظم کے سول سپریمیسی کی رائٹ کو انفورس کرنے کے لیے ایک سفید گھوڑے کے اوپر سوار ایک بہت بڑا جمہوری لیڈر 21 تاریخ کو پاکستان بھی آ رہا ہے. لیکن یہ تمام لوگوں کو یہ نظر نہیں آ رہا کہ ایک وزیر اعظم پاکستان، ایک الیکٹڈ وزیر اعظم پاکستان، اگر آپ کا الزام اس کے اوپر ہے کہ وہ کسی کے تعاون سے پاکستان کے اندر آیا تھا، تو کون سا وزیر اعظم آج ہے پاکستان میں جو کسی کے تعاون کے بغیر آیا ہے؟ آج جو 21 تاریخ کو واپس آ رہا ہے دوبارہ وزیر اعظم بننے کے لیے، وہ کسی کے تعاون کے بغیر آ رہا ہے؟
وہ جو بات کہتا ہے کہ وزیر اعظم کی اور اس کی پوری اختیار ہونا چاہیے، سویلین سپریمیسی ہونی چاہیے، تو یہ جس شخص کو آپ نے جو ہے وہ موت کی چکی میں ڈالا ہوا ہے، اس بیچارے نے بھی تو یہی کوشش کی تھی. اس نے تو یہی کیا ہے کہ اس نے صرف آپ کی یہ جو ڈوئل فیسز ہیں ان کو ایکسپوز کر دیا ہے. تو اس کی سزا اس کو جو مل رہی ہے وہ یہ ہے وہ کہانی، یہ ہے وہ سائفر کی اصل کہانی. اس میں نے بڑا سوچا، مجھے کچھ لوگوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ اس بات کو اس طرح سے کھل کے نہ کریں، اس کے بڑے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بات جس طرح سے ہے اس طرح سے کرنی ہے. آج ہم اس دور میں رہ رہے ہیں، ہم لکی ہیں، ہم کمیونیکیشن کے دور میں رہ رہے ہیں، ہم یہ بات پھیلا سکتے ہیں. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس ملک کا سابق وزیر اعظم آج کس جرم میں بند ہے. اس کا جرم کوئی کرپشن نہیں ہے، کوئی چوری نہیں ہے، کوئی بدماشی نہیں ہے، کوئی زور آوری نہیں ہے. اس کا جرم محض وہی ہے جو ہمارے، یہ عمران خان اس میں اکیلا نہیں ہے. یہ میری بہت سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو بات پسند نہیں آئے گی. دیکھیے، جو وزیر اعظم بنتا ہے اس کو کچھ عرصے بعد احساس ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ وزیر اعظم جب اپنے آپ کو اپنا آئین پڑھتا ہے، رولز آف بزنس پڑھتا ہے، اس کی جو چیزیں ہیں ان کے اوپر جب عمل درآمد کرنا شروع کرتا ہے تو اس کو اس کے بعد اڈیالہ بھیج دیا جاتا ہے. اور اس چیز کی تازہ ترین اور بدترین، کیونکہ جو سلوک عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے اس کی ایک اور وجہ ہے، کیونکہ عمران خان جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کر رہا ہے. فرق عمران خان میں اور اس سے پہلے ہونے والے وزیر اعظموں میں یہ ہے کہ ان کے ساتھ جب یہ ہوتا ہے یا نواز شریف کے ساتھ جب ہوتا تھا تو وہ جب سختی پڑتی تھی تو وہ کمپرومائز کر کے سائیڈ پہ ہو جاتا تھا، باہر چلا جاتا تھا. عمران خان نے وہ والا حرف انکار کیا ہے جو ذوالفقار علی بھٹو نے پہلے کیا تھا آج تک پاکستان کی ہسٹری میں. اس نے کمپرومائز کرنے سے انکار کیا ہے. جب اس کو سچ کا پتہ چلا اس نے وہ سچ بولا، اور اس سچ بولنے کی پاداش میں اس کو جیل خانے میں ڈالا گیا، اور اب وہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے، اور اسی کے لیے اس کی سزا اس کو دی جا رہی ہے. اب سائفر کیس میں مجھے نہیں لگتا یہ پبلک کریں گے. میں نہیں سمجھتا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس کو پبلک ٹرائل چلانے دے گی. اگر پبلک ٹرائل چلا بھی تو یاد رکھیے کہ جج دلاور والے معاملہ ہوگا، پروسیکیوشن کا کیس چلے گا، اور پروسیکیوشن کیس چلنے کے بعد دفاع کے کیس کا حق دفاع ضبط کر لیا جائے گا اور کیس کو سزا دے کے داخل دفتر کر دیا جائے گا، اور اس کی اپیل جو ہے وہ پھر اسلام آباد ہائی کورٹ آئے گی. وی آر لیونگ ان اے ویری ڈیفیکلٹ ٹائم، اور اس وقت آپ کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے ویئر ڈو یو اسٹینڈ، آپ کہاں کھڑے ہیں اس وقت. آئی تھنک وی ہیو گون بیانڈ. ہم یہ باتیں بہت پیچھے رہ گئی ہیں. پی ٹی آئی، نون، کاف، شین، پی پی پی، جماعت اسلامی، یہ چیزیں ہٹ گئی ہیں، ختم ہو گئی ہیں. میں سمجھتا ہوں پاکستان میں اس وقت سیاسی جماعتوں کی لائنز بھی بلر ہو گئی ہیں. آپ کو دوبارہ سے سوچنا ہے کہ کیا پاکستان ایک ریاست کے طور پر باقی ہے. ریاست کیا ہوتا ہے؟ اس میں ڈیو پروسیس ہوتا ہے جو ابھی نہیں ہے. ریاست کے اندر آئین ہوتا ہے، کوئی قاعدہ ہوتا ہے، کوئی قانون ہے جو ابھی نہیں ہے. ریاست کے اندر انصاف ہوتا ہے جو ابھی نہیں ہے. تو خیر، اب آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ وہاں کس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ان چیزوں کو ہم نے ان کو اسی پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے جو ان کی اصل حقیقت ہے. تو اب دیکھتے ہیں سائفر کیس کس طرف جاتا ہے اور یہ کہانی کس طرف جاتی ہے. لیکن یہ اصل کہانی آپ کا جاننا، اس کو سمجھنا، کیونکہ عمران خان نے بھی یہ فیصلہ کیا تھا کہ اصل سائفر آپ کے سامنے آنا ضروری ہے، تو اس نے پبلک کیا. میں یہ سمجھتا ہوں ہماری بھی یہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہمیں سائفر کی جو کہانی اصل پتہ ہے وہ پتہ لگے اور اس کو زبان زد عام کر دیا جائے، تاکہ سب لوگوں کو پتہ ہو، پوری دنیا کو پتہ ہو کہ عمران خان کا اصل قصور کیا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اس بات پہ انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی. معذرت، آج پھر ویلاگ بڑا لمبا ہو گیا، لیکن یہ باتیں بڑی ضروری تھی آپ سے کرنا. ہیو اے گڈ ویکینڈ. شکریہ. خدا حافظ.